लेक्चर नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 में हम प्लेटो की पॉलिटिकल फिलॉसफी को डिस्कस करेंगे। वो फिलॉसफीज जो उसने अपनी बुक द रिपब्लिक में डिस्कस किए हैं, वो कॉन्सेप्ट जो उसमें रिपब्लिक में उसने डिस्कस किए हैं, उसमें 5 मेजर कॉन्सेप्ट हैं, 3 मेजर है और 2 हम शॉर्टली डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला हम जस्टिस को डिस्कस करेंगे डिटेल में, उसके बाद एजुकेशन को डिस्कस करेंगे और ये कम्युनिज्म को डिस्कस करेंगे, उसके बाद वुमेन पे उसके व्यूज, लास्ट में हम थ्योरी ऑफ फॉर्म्स पे डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पिछले ये लेक्चर में ये स्लाइड मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, उसकी वजह से मैं ये रिपीट नहीं करूंगा। ये क्वेश्चंस है जो पिछले पेपर में, जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए, और ये पिछली स्लाइड में हम ये क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके। और ये बुक्स हैं जो इंतहाई इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जो मैंने जिसकी समरीज इस पूरे लेक्चर के अंदर इन सारी बुक्स से समरीज निकाल के, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के इस लेक्चर के अंदर डाल दिए। आपको कोई भी बुक या कोई भी और सोर्स कंसल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो ये इन बुक्स को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये आप पिछले लेक्चर में जाएं, उसमें आप ये देख सकते हैं। तो हम काम पे आते हैं, काम की बात पे आते हैं। वो ये है कि पहले तो रिपब्लिक को हम देखेंगे, रिपब्लिक में क्या क्या चीजें डिस्कस की है। रिपब्लिक इसके बारे में अर्नेस्ट बर्गर ने कहा है, रिपब्लिक वाज रिटन ऑन हेवन एंड कॉपीड ऑन अर्थ। रोजिनल लिखते हैं, द रिपब्लिक इज नॉट ए ट्रीटीज ऑन पॉलिटिक्स बट फाइनेस्ट ट्रीटीज ऑन एजुकेशन दैट वाज एवर रिटन। तो इसमें रिपब्लिक का जो फर्स्ट पार्ट है वो थोड़ा नेगेटिव है, सेकंड पार्ट, बाकी जो पार्ट्स हैं वो पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव सेंस में कि उसने इतनी ज्यादा तनकीद नहीं की है, वहां के कंटेम्परेरी कॉन्सेप्ट पे इतनी ज्यादा तनकीद नहीं की है जितनी फर्स्ट पार्ट में की है। तो ये उसको बर्गर ने रिपब्लिक को 2 सेंस में लिया है। एक सेंस में वो कहते हैं ये रिपब्लिक की मतलब स्टेट है, दूसरी ये भी माना है, दोनों सेंस को बर्गर ठीक कहते हैं। फर्स्ट सेंस लेटिन वाला, लेटिन में स्टेट कहते हैं रिपब्लिक को, जैसे हम कहते हैं रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, चाइना, लाइक दैट। तो रिपब्लिक जिसको बोलते हैं तो स्टेट को बोलते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट है वो जस्टिस का है। जुदारमैन इसी कॉन्सेप्ट को ठीक मानते हैं, वो कहते हैं कि जस्टिस ही ठीक माना है रिपब्लिक की, वो स्टेट वाली माना नहीं है इसकी। ग्रीक में रिपब्लिक की माना ही जस्टिस है, और लैटिन के अंदर रिपब्लिक की माना स्टेट है। तो ये जो ट्रिटी है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक मॉरल पार्ट है, सेकंड एजुकेशन, थर्ड जस्टिस और फोर्थ पॉलिटिक्स। ये 4 चीजों पे 4 चीजों को डिस्कस किया गया, जिसमें एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, मॉरल फिलॉसफी, हिस्ट्री, मेटाफिजिक्स और दूसरे कॉन्सेप्ट्स को इसने डिस्कस किया है। तो इसके मुताबिक गुड लाइफ है, गुड सिटीजनशिप का नाम है। गुड लाइफ वही है जो गुड सिटीजनशिप है। अगर कोई अच्छा सिटीजन है तो इसका मतलब है वो अच्छी लाइफ जी रहा है। अच्छा, इसके बाद वो कहता है कि अगर एक कुछ गुड है, कुछ अच्छी चीजें हैं, वो अगर डिस्कवर हो जाए, कुछ ट्रुथ है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, अगर वो डिस्कवर हो जाए तो और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो वो गुड लाइफ को क्रिएट भी कर सकते हैं और उसको प्रिजर्व कर सकते हैं वो अच्छी गुड स्टेट के अंदर। He says that there is a good state that there is a good that there are truths which if discovered and implemented will create and preserve the good life in the good state. Thus he attempted to formulate a science of politics and society. पॉलिटिक्स और सोसाइटी के साइंस उसने क्रिएट करने की कोशिश की। तो वो लिखते हैं, पॉलिटिक्स इज एन आर्ट एंड दैट एज विथ ऑल आर्ट सक्सेसफुल प्रैक्टिस डिमांड्स एन एक्सपर्ट नॉलेज। वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स एक आर्ट है और हर आर्ट को प्रैक्टिस करने के लिए एक एक्सपर्ट नॉलेज की जरूरत होती है।
اور یہ ڈیموکریسی پہ ایک سخت قسم کی تنقید کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں گڈ لائف ہے وہ گڈ گورنمنٹ کے سوائے پاسبل نہیں ہے, اور گڈ گورنمنٹ ڈپینڈ کرتی ہے گڈ لیڈر پہ. ایک اچھا لیڈر ہوگا تو وہاں گورنمنٹ اچھی ہوگی, گورنمنٹ اچھی ہوگی تو وہاں پہ لوگوں کی لائف اچھی ہوگی. اب وہ کہتے ہیں, یہ مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ ڈیموکریسی میں ہو رہا کیا ہے, ڈیموکریسی میں ہم کیا کر رہے ہیں, گڈ لیڈر کیسے آ سکتا ہے, کیسے ممکن ہے کہ گڈ لیڈر آ جائے؟ کیونکہ جب ہمیں اگر ہیلتھ کا پرابلم ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر کو دکھاتے, اگر ہم بلڈنگز کے لیے ہم انجینئرز کے پاس جاتے, اسی طرح سے ہم اگر ایجوکیشن کے لیے ٹیچر کے پاس جاتے ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک لیڈر چننے کے لیے ہم سب لوگوں سے کنسلٹ کرتے ہیں, سب کے سب لوگوں سے کنسلٹ کرتے ہیں. ان میں ان پڑھ بھی ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں, سارے لوگوں سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. یہ کہتا ہے کہ اب ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ جب ایک ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں کسی مرض کے لیے, انجینئر کو بلڈنگ کے لیے انجینئر کو کنسلٹ کرتے ہیں, جبکہ یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں ایک لیڈر کو چننے کے لیے ہم سب لوگوں سے کنسلٹ کر رہے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ لوگ انکمپیٹنٹ ہیں. لوگ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے, کون اچھا لیڈر ثابت ہو سکتا ہے. یہ لوگ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ انکمپیٹنٹ ہے, وہ یہ نہیں کر سکتے. تو یہ ڈیموکریسی ایک پیریکلین کانسیپٹ تھا, پیریکلین ایک اسکول آف تھاٹ تھی جو میں شارٹلی پچھلے ویڈیو میں فرسٹ پارٹ میں ڈسکس کر چکا ہوں. تو جو ایبلٹی آف گورن ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے پرنسپل کی نالج پہ. پرنسپل کی نالج جس بندے کے پاس زیادہ ہے وہ اچھے طریقے سے گورن کر سکتا ہے. اور پرنسپل کیسے ڈسکور ہوں گے, وہ جو عقل مند لوگ ہوں گے, جو انٹیلیجنٹ لوگ ہوں گے, وہ ریشنل پروسیس کے تھرو اس پرنسپل کو ڈسکور کریں گے, نہ کہ انٹیویشن کے تھرو. انٹیویشن مطلب ہمیں جو میم آتا ہے, خیال آتا ہے بیٹھے بیٹھے بغیر کسی مطلب ریشنل پروسیس کے, ہمیں جو خیال آتا ہے اس کے تھرو نہیں آئے گا. یہ پرنسپل فائنڈ ہوں گے وہ عقل مند لوگ, پڑھے لکھے لوگ فائنڈ کریں گے, جو مطلب انٹیلیجنٹ لوگ ہوں گے وہ فائنڈ کریں گے. اور وہ پرنسپل کی نالج ہی ہمیں مطلب اس بندے کو یہ ممکن بنائے گی کہ وہ اچھے طرح سے رول کر سکے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں پبلک اوپینینس آر انکمپیٹنٹ ٹو ڈائریکٹ پبلک پالیسی. پبلک پالیسی کو ڈائریکٹ کرنے کے لیے وہ انکمپیٹنٹ ہے, وہ نہیں کر سکتے. جو پبلک اوپینین ہے وہ انکمپیٹنٹ ہے پبلک پالیسی کو ڈائریکٹ کرنے کے لیے. تو نالج ہے وہ ورچو ہے, وہ ڈفرینٹ لوگوں میں ڈفرینٹ کیپیسٹی ہوتی ہے لرن کرنے کی. اور چند ایسے لوگ ہوتے ہیں جس میں only a few may develop the amount of virtue required for rulership. چند لوگ ایسے ہیں جو وہ ورچو ڈیولپ کر سکتے ہیں جو رولشپ کے لیے ریکوائرڈ ہے. اچھا, یہ اب ہم کانسیپٹ جسٹس کے پہ آئے جو انتہائی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, انتہائی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جسٹس کا, جو 2 دفعہ پوچھا گیا ہے. میں اس کے ڈیٹیل میں جاؤں گا, آپ چاہیں تو یہ ڈیٹیل آپ دے سکتے ہیں, اگر نہیں چاہیں تو آپ شارٹلی اس کے کانسیپٹ کو سمجھ لینا. میں آپ کو پلاٹ پورا بتا دیتا ہوں کہ اصل اس لٹریٹی میں کس طرح سے میری یہ بک پڑھی ہوئی تھی, اس وجہ سے میرے لیے یہ آسانی ہو گئی یہ سمجھنے میں. تو یہ 4 سے 5 اس میں ہوتا کیا ہے. جسٹس سب سے پہلے یہ کہ ارنسٹ پرکس نے جسٹس جس کے بارے میں کہا ہے وہ کہتے ہیں جسٹس بائی پلاٹو از ناٹ جسٹس ایٹ آل. تو یہ کیوں کہا ہے یہ میں آگے چل کے آپ کی اس کی کرٹیسزم میں آپ کو بتاؤں گا. اچھا, ڈسکشن ہوتی ہے, یہ 4 سے 5 لوگ یہ سیفالس کے گھر بیٹھے ہوتے ہیں, اس کے گھر بیٹھے ہوتے ہیں, یہ 5-6 لوگ ہیں جو ڈسکس کر رہے ہیں, جسٹس کے کانسیپٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں. یہ کردار ہے 5-6 جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سوکریٹس ہے جو میجر رول ہے, جو پلاٹو کو ریپرزینٹ کرتا ہے, پلاٹو اپنے ویوز سوکریٹس کے تھرو بولتا ہے. وہ سیکنڈ ہے
وہ سیفالس ہے، ایک امیر بندہ ہے جو اب اولڈ ایج کی وجہ سے اب فلسفی اور ریلیجن میں اپنے دل کو بہلاتا ہے. اور اس کا بیٹا ہے پولیمارکس، وہ جنرلی اپنی باپ کی بات سے یہ اگری کرتا ہے. تیسرا ہے تھراسیمارکس ہے جو سوفسٹ اسکول آف تھاٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. سوفسٹ جو اس وقت میں ہوا کرتے تھے اس کی اسکول آف تھاٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور ایک گلوکن ہے جو پارٹیسپینٹ ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور بھی بندہ ہوتا ہے جس کو آگے چل کے میں جس کا نام آپ کو بتاؤں گا. یہ 6 لوگ ہوتے ہیں جو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. ڈسکس کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ڈسکشن یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے سقراطس پوچھتے ہیں کہ جسٹس کیا ہے. تو سیفالس سب سے پہلے جو امیر بندہ ہوتا ہے وہ ریپلائی کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کسی کے ایک تو سچ بولنا، دوسرا جس کے قرضے ہیں وہ واپس کرنا ہی جو ہے وہ اپنا جسٹس ہے. تو پلاٹو اس کے ویوز کو اس طرح سے رد کرتا ہے کہ اگر کوئی بندہ پاگل ہو گیا ہے، اس کے ہتھیار تھے، پہلے ٹھیک تھا، بعد میں اس کے پاس ہتھیار تھے، وہ کسی کو امانت دے دی، اس کے بعد وہ پاگل ہو جاتا ہے. اب کیا کہتا ہے کہ اس کو ہتھیار واپس دینا کیا جسٹس ہے؟ تو سیفالس کی بولتی بند ہو جاتی ہے. تو وہ کہتا ہے کیونکہ اس نے کہا تھا کسی کی پیئنگ ونس ڈیبٹ، تو یہ اس کی قرضیں واپس کرنا کیا یہ جسٹس ہے؟ تو وہ خاموش ہو جاتا ہے. تو اس کا پولیمارکس اس کا بیٹا بولتا ہے، وہ کہتا ہے گیونگ ایوری ون از شیئر از جسٹس. تو یہ دراصل ایک وہاں اس وقت کا کوئی شاعر تھا سیمونائٹ، اس کے ورڈز کو وہ کوٹ کر رہا ہے. تو اس کے بعد پولیمارکس کے بعد سقراطس اس کو بولتا ہے ڈوئنگ گڈ ٹو ونس فرینڈ اینڈ ہارم اینیمی. اب اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دوست کے ساتھ اچھا کرنا اور دشمن کے ساتھ برا کرنا، کیا آپ کا مطلب یہی ہے؟ تو پولیمارکس بولتے ہیں یس یہی ہے. تو سقراطس بولتے ہیں کہ تو اس طرح سے تو ہم لوگوں کو مسجج کر سکتے ہیں اور ہمیں لوگوں کو وی کین مسجج اینڈ ہارم گڈ پیپل، اچھے لوگوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو پولیمارکس وہ اپنی ایکسپلینیشن تھوڑی چینج کرتا ہے. وہ کہتا ہے جو ٹو ٹریٹ فرینڈ ہو از گڈ، اچھے لوگوں کو ٹریٹ کرنا اور برے دشمنوں کے ساتھ برا سلوک کرنا ہی جسٹس ہے. تو یہ اپنے ویوز کو تھوڑا مولڈ کرتا ہے. تو سقراطس پھر پوچھتا ہے ڈوئنگ ہارم ٹو اینیمی may make that enemy even more worse. اب کہتا ہے کہ وہ اگر آپ دشمن کو نقصان پہنچاتے ہیں تو وہ اس کو اور برا کر سکتا ہے. تو یہ جسٹس کیسے ہوا؟ تو یہاں پولیمارکس کی بولتی بند ہو گئی، وہ چپ ہو گیا، وہ خاموش ہو گیا، وہ اگری ہو گیا ایسے. اب جو تھراسیمارکس ہے وہ سوفسٹ اسکول آف تھاٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اس کو اس نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے. تو اس میں وہ کہتا ہے، تھراسیمارکس بولتا ہے کہ جسٹس از دا انٹرسٹ آف اسٹرانگر جو ہے اس کا انٹرسٹ ہی دراصل جسٹس ہے، جس میں اس کا انٹرسٹ سرو ہوتا ہے وہی جسٹس ہے. مائٹ از رائٹ اف گیون اپرچونٹی پاورفل ول سرو دیئر اون پرپز ایٹ the expense of others. دوسروں کے ایکسپینس میں وہ پاورفل اپنا انٹرسٹ سرو کریں گے. Thus justice consists of choosing good for oneself and doing injustice to everyone else. تو دوسروں کے ساتھ اپنے ساتھ انصاف کرنا، اپنے ساتھ اچھا کرنا، دوسرے کے ساتھ برا کرنا ہی جسٹس ہے. تو وہ اس کی جو پوائنٹس بنتی ہیں وہ 4 میں نے یہ ٹیبل بنا کے دے دیے. یہ فرسٹ، یہ is not a universal moral value but a notion expediency of dominant universal concept نہیں ہے، بلکہ یہ وہ چند ڈومیننٹ گروپ کا انٹرسٹ کو جسٹس کہلاتا ہے. اس کے بعد کہتا ہے یہ انٹرسٹ آف ڈومیننٹ ہے، انٹرسٹ آف ڈومیننٹ ہی جسٹس ہے. ڈومیننٹ کا انٹرسٹ اگر سب ہو رہا ہے تو اس کا مطلب جسٹس ہو رہا ہے. اچھا، اس میں کوئی کامن گڈ نہیں ہے، کوئی کسی کا اچھا بھلا نہیں ہے،
کوئی رولرشپ کا کوئی اس میں وہ بیلنس نہیں ہے جسٹس کے اندر. جسٹس کی یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے. سو یہ آپریشن کی غلط میں نے اسپیلنگ لکھ دی ہے. مین آف آپریشن ہے, یہ سورس آف آپریشن ہے اس کے مطابق. تو اب یہاں تک اس اسٹیج پہ کیا ہو رہا ہے کہ جسٹس از ناٹ اباؤٹ دا میننگ آف جسٹس. یہ میننگ پہ نہیں ہے, یہ فنڈامنٹل وہاں کی لیونگ اسٹینڈرڈ تھا, یہ کانسیپٹ پہ بات نہیں کر رہا, یہ اس وقت کے بلیف کی بات کر رہا ہے. یہاں تک بلیف کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ لوگ کیا بلیو کرتے ہیں, اور یہاں تک سوکریٹیز پروٹیسٹ کرتے ہیں, اس کے خلاف اپنے ویوز دیتے ہیں, اس کو انڈیویجولسٹک ویوز سمجھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ بندہ ایک شخص ہے, وہ سوسائٹی کا پارٹ ہے, اور جو سوسائٹی کو ہوگا وہ اس کو بھی ہوگا. جو جسٹ رولر ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا. It's fear of being ruled by worse than by himself which induces the good. ایڈیمان ٹسبل اور اس کے ساتھ گلوکن, میں نے کہا تھا شخص کا نام بتاؤں گا, وہ ایڈیمان ٹس ہے, اور اس کے ساتھ گلوکن کے یہ اس کے ساتھ ہی ویوز آتے ہیں. جنرلی ان کے ویوز ملتے جلتے ہوتے ہیں, تو ان کو ایک ہی کر کے سمرائز کیا گیا. وہ سب سے پہلے ٹراسی مارکس کے ویوز کو رد کرتے ہیں. رد کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں not in his estimate of force of self-interest. وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے اس اندازے میں غلط نہیں ہے. ٹراسی مارکس does not wrong, not in his estimate of force of self-interest, but in the conclusion as to have main react to this force. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے خیالات غلط نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے خیالات غلط نہیں ہے, لیکن غلط چیز کیا ہے کہ وہ اس چیز کو مسکنسیڈر کر رہے ہیں کہ لوگ اس چیز کا ایک طاقتور کچھ کرے گا تو لوگ اس کا ریئیکٹ نہیں کریں گے, تو ریئیکشن ہوگا, ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوگا. اس کو انڈرمائن کر رہے ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں, یہ دونوں بندے کہہ رہے ہیں. Men would certainly exploit other for his own advantage. تو یہ تو ہوگا, اپنے ایڈوانٹیج کے لیے دوسروں کو ایکسپلائٹ کرے گا, بٹ ہوگا کیا, یہ اس کے نتائج سے بھی باخبر ہوں گے, نتائج کا بھی انہیں پتا ہوگا. تو ideal condition is one in which one do justice without experience it. تو وہ ideal condition ہے وہ کہ ایک بندہ کسی کے ساتھ برا کرے لیکن اس کے ساتھ ریئیکشن میں کچھ نہ ہو. Men enact law and agree to obey them because besides being selfish they are also prudent. یہ لوگ کیونکہ لاز اس لیے بناتے ہیں کہ وہ یہ سیلفش ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پریڈنٹ بھی ہے کہ ہم کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی ہوگا. یہ 5 ویوز اب ڈسکس ہو چکے. اب کیا کیا ہوئے میں آپ کو سمرائز کر کے بتاتا ہوں. یہ 5 چیزیں ڈسکس ہوئی, اب وہ بھول جائیں, نام یاد رکھیں تو رکھیں نہیں تو چھوڑ دیں. یہ 5 چیزیں ڈسکس ہوئی. ایک نے کہا اسپیکنگ ٹروتھ جسٹس ہے, دوسرے نے کہا پیئنگ ڈیبٹ ٹروتھ ہے, تیسرے نے کیا کیا رینڈنگ ایچ مین ہز شیئر ڈیو, یہ ٹروتھ یہ جسٹس ہے. اب چوتھے نے کیا کہا انٹرسٹ آف سانگر جسٹس ہے. پانچویں نے کیا کہا ان ایگریمنٹ ٹو اوبے لا, یہ جسٹس ہے. یہ 5 لوگوں نے 5 ویوز دیے. اب وٹ جسٹس از, اب پلاٹو کے لیے ریئل میں جسٹس ہے کیا, کیونکہ یہ 5 ویوز کو رد کر چکے ہیں. یہ ڈسکشن میں کیا ہوتا گیا, یہ ویوز کو رد کرتے گئے. یہ سقراط آپ نے دیکھا فرسٹ اس کا سیفالس کے ویوز کو رد کیا, پھر پولیمارکس کے ویوز کو رد کیا, اس کے بعد پولیمارکس کے بعد ٹراسی مارکس کے ویوز کو رد کیا, اور اس کے بعد یہ دونوں ویوز رد کیے. یہ 5 ویوز کو وہ رد کرنے کے بعد وہ اب اپنے جسٹس کا کانسیپٹ بتائیں گے کہ جسٹس ہے کیا. اب جسٹس کا کانسیپٹ تھوڑا ٹپیکل ہے, وہ جیسے نارملی ہم سوچتے ہیں وہ جسٹس یہاں پہ نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈیفینیشن یہ دی ہیں یہ سپرفیشل پلورلسٹک ڈیفینیشن ہے, اور پرٹیکولرسٹک ڈیفینیشنز ہے.
یہ لوگوں یہ سول سے الگ چیز کو، یہ انسان کے سول سے جسٹس کو الگ چیز کو سمجھ رہے ہیں. اس وجہ سے یہ کیا کرتا ہے، یہ سول کا انٹیگرل پارٹ سمجھتا ہے، جسٹس کو سول کا انٹیگرل پارٹ سمجھتا ہے. یہ کیا کرتا ہے، یہ مین کے سول کی ڈائسیکشن کرتا ہے، مین کے سول کو ڈیوائڈ کرتا ہے، جو آگے والے میں آگے چل کے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کیسے ڈائسیکشن کی ہے اس نے. سول کی ڈائسیکشن کرتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ سول کی ڈائسیکشن کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے، بندے کو اسٹیٹ کے ساتھ مطلب ملاتا ہے. وہ کہتا ہے اسٹیٹ ایسی ہے جیسا بندہ ہے، جیسی بندے مطلب ان کو ایکیوٹ کرتا ہے. وہ بندے کو ڈیوائڈ نہیں کر سکتا، اس کے سول کو ڈیوائڈ نہیں کر سکتا. اس کے جگہ پہ بندے کی جگہ پہ وہ اسٹیٹ کو اٹھاتا ہے. ایز ایگزامپل وہ کہتا ہے کہ وہ انڈیویجل کی اسٹیٹ کی نیچر کو انالائز کرنا انڈیویجل کی نیچر کو ڈسکس کرنے کے برابر ہے. تو جسٹ اسٹیٹ فائنڈ کرنے کے لیے، جسٹ لائف فائنڈ کرنے کے لیے جسٹ اسٹیٹ فائنڈ کیا جائے، یہ کافی ہے. اگر جسٹ اسٹیٹ آپ کو مل گئی، اس کا مطلب جسٹ لائف آپ کو مل گئی، انڈیویجل کی جسٹ لائف مل گئی. تو اس گریک وے ہی ایکوٹس مورل وتھ پریکٹیکل فلاسفی. یہ گریک طریقہ ہے کہ وہ مورل چیزوں کو پریکٹیکل چیزوں کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. اب آتے ہیں وہ اس کے کانسیپٹ پہ کہ وہ کس طرح سے کرتا ہے، وہ جسٹس کے کانسیپٹ کو کس طرح سے سمجھاتا ہے، جسٹس کے کانسیپٹ کو کس طرح سے پریزنٹ کرتا ہے. وہ کیا سمجھتا ہے جسٹس کے کانسیپٹ کو؟ وہ سمجھتا ہے دنیا میں 4 ویرچوز ہیں. ویرچوز دنیا میں 4 ہیں. ایک وزڈم ہے، دوسری کریج ہے، تیسرا سیلف کنٹرول ہے، ٹیمپرنس، اور چوتھا جسٹس ہے. اچھا، یہ کہتا ہے دنیا میں 3 فورسز ہیں جو مین کو موٹیویٹ کرتی ہیں کوئی کام کرنے کے لیے. 3 فورسز ہیں جو بندے کو موٹیویٹ کرتی ہیں کوئی کام کرنے کے لیے. وہ 3 فورسز کون سی ہیں؟ وہ تین فورسز ہیں، لیکن ایک بندے کے اندر وہ تینوں فورسز ہو سکتی ہیں. اب فورسز کون سی ہیں یہ دیکھیں. پہلے میں آپ کو فورسز بتاتا ہوں، اس کے بعد اس پہ ڈسکس مزید کرتے ہیں. یہ دنیا ان 3 چیزیں ہیں جو انسان کو موٹیویٹ کرتی ہیں. ایک ڈیزائر، ایپیٹائٹ ہو سکتی ہے، لالچ، یہ لسٹ ہو سکتی ہے، یہ سب سے زیادہ ہوتی ہے، وہ سب سے زیادہ لوگوں میں ہوتی ہے. سیکنڈ اسپرٹ ہے، کریج ہے، وہ نارمل لوگوں میں مطلب چند لوگوں میں ہوتی ہے. یہ سب سے ریئر ہے. ریزن ہے، چند لوگوں کے اندر ریزن ہوتا ہے، سب باقی کے اندر ریزن نہیں ہوتا. نہیں ہوتا کی بات نہیں ہے، لیکن یہ پروپورشن میں یہ سب سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جس کے اندر یہ ایپیٹائٹ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. اس کے ساتھ تھوڑی تھوڑی یہ بھی ہے، تھوڑی کریج بھی ہوتی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تھوڑا ریزن بھی ہوتا ہے، تھوڑا ہوتا ہے. لیکن ڈومیننٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، ڈیزائر ہوتی ہے، ایپیٹائٹ ہوتی ہے. اور کریج ہے، وہ اس سے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، مطلب کم لوگ ہوتے ہیں جس کے اندر کریج ہوتی ہے، جس کے اندر اسپرٹ ہوتی ہے. اور سب سے کم لوگ ہوتے ہیں جس کے اندر ریزن ہوتا ہے. ریزن والے کے پاس بھی یہ دوسری دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اسپرٹ والے کے پاس بھی دوسری دونوں چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ڈومیننٹ ہوتی ہے وہ اسپرٹ ہوتی ہے. اس گروپ والے بندوں کے پاس کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس ریزن سب سے زیادہ ڈومیننٹ ہوتا ہے، اس کے پاس اسپرٹ بھی ہوتی ہے، اس کے پاس ایپیٹائٹ بھی، سب چیزیں ہوتی ہے، لیکن ڈومیننٹ چیز ہے وہ ریزن ہے. تو یہ جنرلی 3 چیزیں ہیں انسان کو کوئی کام کرنے پہ موٹیویٹ کرتی ہیں. یہ 3 فورسز ہیں جو انسان کو موٹیویٹ کرتی ہیں کوئی کام کرنے کے لیے. تو یہ ڈفرینٹ لوگوں میں ڈفرینٹ کوانٹٹی میں ہوا کرتی ہے، اور جو ایک بندے میں سب سے زیادہ ایک ہوگی، دوسری چیزیں کم ہوگی. ایک چیز ان میں
ایک ڈومیننٹ ہوگی باقی کم ہوگی. تو یہ کہتے ہیں ایچ پریزنٹ ان ایوری مین وتھ ویئرنگ کوانٹٹی بٹ ون ول آلویز بی ڈومیننٹ. ایک چیز میں ڈومیننٹ ہوگی. تو سوسائٹی کو ان فورسز کے حساب سے ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. اب کہتا ہے یہ کہ 3 گروپ بنائے جائیں. پوری اسٹیٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے 3 گروپ بنائے جائیں. ایک طرف سے وہ لوگ الگ کیے جائیں جس کے اندر یہ ایپیٹائٹ زیادہ ہو. دوسری طرف سے وہ لوگ رکھے جائیں جس کے اندر کریج زیادہ ہو. تیسری طرف سے ریزن والے لوگ رکھے جائیں. کلاس ڈویژن میں آئے گی, ہم اس کو مزید ڈسکس کریں گے. تو اس طرح سے وہ کہتا ہے کہ لوگوں کو ڈسکس کیا جائے, ڈیوائڈ کیا جائے. At first place, state arise to answer to the demands for satisfaction of reciprocal need. اس سے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس سے اس کا ہوتا ہے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا. لوگوں کی ضرورتوں کو جو ضرورتیں ہیں ان کی پوری کرنا. تو اس لیے کمیونٹی اپنی ضرورتوں کے حساب سے, اپنی خواہشات کے حساب سے, اپنی موٹیویشن کے حساب سے ڈیوائڈ کی جائے. تو کمیونٹی آرگنائزیشن شوڈ بی دیر. تو کمیونٹی آرگنائزیشن وہاں پہ ہونی چاہیے اور ہر بندہ اپنا ٹاسک پرفارم کرے. اب کیسے, وہ میں آپ کو اگلی سلائیڈ میں بتا رہا ہوں. وہ کیسے ہوگا کہ سب سے پہلے آپ کیا کریں کہ ایپیٹائٹ والے لوگ, جس میں ایپیٹائٹ زیادہ ہے, اس کو الگ رکھیں. اس کو آرٹیسن کلاس کا اس نے نام دیا ہے. 3 کلاسز اس نے بنا دیے ہیں. اس نے ڈویژن کی ہے, لوگوں کی ڈویژن کی ہے کلاسز کے اندر. فرسٹ کلاس کو اس نے آرٹیسن کلاس کا نام دیا ہے, سیکنڈ کو گارڈین کلاس کا نام دیا, اور تیسرے کو رولنگ کلاس دیا ہے. ایپیٹائٹ والا آرٹیسن, اور اسپرٹ والا گارڈین, اور یہ ریزن والا ہو گیا, ریزن والا ہو گیا رولنگ کلاس. یہ 3 کلاسز ہو گئے. جو آرٹیسن کلاس ہے اس کا یہ مطلب اسٹیٹس میں سب سے لوئیسٹ کلاس جو ہے وہ گارڈین آرٹیسن کلاس ہے. ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے کہ کمیونٹی کی جو مٹیریل نیڈز ہیں ان کو پورا کریں. ان کا دوسرا کوئی کام نہیں ہے. جو مٹیریل نیڈز ہوں گی ان کو پورا کرنے کے لیے یہ کلاس ہوگا. یہ آرٹیسن کلاس ان کے مٹیریل نیڈز کو پورا کرے گا. اچھا, ان کو دوسرے جو پارٹس ہیں ان کو سوائے مٹیریل نیڈ پورے کرنے کے دوسرے کلاسز کی یا اپنی, ان کے علاوہ ان کو کوئی کام نہیں دیا جائے اور نہیں کرنے دیا جائے. اور دوسرے لوگوں کو بھی, دوسرے جو کلاسز کے ہیں وہ بھی ان کا کام نہ کریں, ان کو مجبور نہ کیا جائے, ان کو بھی ان سے الگ رکھا جائے کہ وہ یہ کام نہ کریں. یہ صرف کام یہ آرٹیسن کلاس کے لوگ کریں. جیسے یہاں کلاسز میں ہمارے یہاں پاکستان میں بھی مطلب پرانے زمانے میں سندھ میں یہ ہوا کرتا تھا, یا یہ باقی جو یہاں کے جو اسٹیٹس ہوتی تھی اس کے اندر یہی کلاس سسٹم ہوا کرتا تھا. تو وہ کام ہوتے تھے کلاس کے حساب سے ڈیوائڈ کیے ہوئے ہوتے تھے. جیسے وید, شودر ہے, یا اس ٹائپ کی جو برہمن ہے, اس طرح سے وہ ڈیوائڈ ہوا کرتے تھے. اچھا, یہ کہتے ہیں کہ ایک کمیونٹی which exists merely to satisfy the appetite is no more a state but a pigsty. یہ کہتے ہیں کہ ایک اسٹیٹ کے اندر سارے لوگ اگر ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرنے والے ہیں نا تو اس کو اسٹیٹ کہلانے کا حق ہی نہیں ہے, وہ اسٹیٹ ہی نہیں ہے, لیکن ایک پگسٹی ہے, ایک مطلب سوروں کا ایک مطلب واڑا ہے جس کے اندر وہ مطلب اس کی رہائش کا ہے. تو یہ وہ اسٹیٹ نہیں ہے. تو سیکنڈ کلاس ہوتا ہے وہ گارڈین کلاس ہوتا ہے, جس کے اندر جو کیونکہ ماڈرن اس وقت کی جو ریفائنڈ سویلائزیشن ہوتی تھی اس کے اندر ایک بہت بڑی پاپولیشن ٹیریٹری ہوتی تھی, اس کو سیکیور کرنے کے لیے, اس کو بچانے کے لیے ایک فورس چاہیے. تو فورس کا کام یہ ملٹری کرے گی, اس کو بچانے کے جو کام کرے گی وہ گارڈین کلاس کرے گا, وہ اس کو سیکیور کرے گا باقی باہر سے اٹیک سے. اور لاسٹ کلاس ہے
وہ رولنگ کلاس ہے جس کے اندر چند ہینڈ فلس ہے، اے سلیکٹ ہینڈ فل آف گارڈینس، چند جو گارڈینس ہوں گے جو ٹاپ کلاس کے اور سب سے زیادہ جو مطلب کوالیفائڈ ہوں گے وہ گارڈینس ہوں گے، جس کے پاس کیا ہونا چاہیے، انڈورڈ ود ریزنس اینڈ ولنگنیس ٹو سرو ایز رولر. اس کے پاس کیا ہونا چاہیے، ایک نمبر تو اس کے پاس ریزن ہونا چاہیے، ریزن والے لوگ ہونے چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ولنگ ہو سرو کرنے کے لیے. تیسری بات کیا ہونی چاہیے، وہ تھنک فلاسفیکلی سوچیں. اور چوتھی بات یہ ہے وہ ٹرو پرنسپل کو مطلب سچ کرنے کے لیے ریلائزن کوشش کریں. اس کے بعد یہ بھی شرط ہونی چاہیے، ریئلائز دیٹ دس دیئر ویلفیئر آف اچھا یہ ریئلائز کریں یہ ان کی ویلفیئر، اسٹیٹ کی ویلفیئر اس کے روح کی ویلفیئر سے کنسلٹ ہے، اس کا تعلق ڈائریکٹلی اس سے. اس ٹائپ کے جس کے اندر یہ کوالٹیز ہوں، کون سی، سولجر مطلب جس کے اندر ریزن ہو. سیکنڈ بات وہ فلاسفیکلی سوچتے ہوں، ولنگ ہو یہ کام کرنے کے لیے. تیسرے وہ پرنسپل کو سچ کرنے کھوجنا لگانے والے ہوں. اور اس کے ساتھ اس کے پاس یہ کہ اس کا بھلائی مطلب ریئلائز دیٹ ان دس، اسی کے اندر ہی دیر از اے ویلفیئر آف ہول آف دا سول. اسی کے اندر ہی ان چیزوں کے اندر مطلب یہ سچ کرنے، یہ ان کے اندر ہی اسٹیٹ کا بھلا ہے. ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، ان کو ایز اے رولر سلیکٹ کرنا چاہیے. تو اس کے بعد اب یہ کلاس تو ڈویژن ہوگی، 3 کلاسز میں ہم نے ڈویژن کر دی. فرسٹ آرٹیزن، دوسرا گارڈین، تیسرا رولر کلاس میں ہم ڈویژن کر دی. اب بات یہ آتی ہے کہ اس کلاس ڈویژن کا جسٹس کے ساتھ کیا جائے. اب وہ پتہ چلے گا کہ جسٹس کے ساتھ کیا جائے. ہم ویسے تو جسٹس کو ڈسکس کر رہے ہیں لیکن پڑ گئے ہم مطلب کلاس ڈویژن میں. تو کلاس ڈویژن کا مطلب جسٹس کے ساتھ کیا جائے. واٹ ہیو کلاس اسٹرکچر اینڈ اسپیشلائزیشن ٹو ڈو وتھ جسٹس. تو وہ اب سمجھیں پلاٹو کے مطابق یہی جسٹس ہے، مطلب لوگوں کی ڈویژن کرنا، لوگوں کی کلاسیفیکیشن کرنا، لوگوں کو ڈیوائڈ کرنا کلاسز کے اندر اور اس کو اسپیشلائزیشن کرنا اور اس کو کام دینا ہی جسٹس ہے. تو پلاٹو جسٹس از پروڈکٹ آف کلاس ڈویژن اینڈ اسپیشلائزیشن آف فنکشن. فنکشن کا اسپیشلائز کرنا، لوگوں کو اپنے کام دینا، یہی جسٹس ہے. لوگوں کو جو کام وہ جس کے لیے وہ بنے، جس کے اندر ان کے اندر خواہش ہے، جو وہ کام ڈیلائجنٹلی کرنا چاہتے ہیں، جو جس کے لیے وہ زیادہ اہل ہیں، ان کو وہی کام کرنا چاہیے. یہی جسٹس ہے، ان کو وہی کام دینا چاہیے. یہی جسٹس یہ ڈیفائن کرتے ہیں جسٹس کو اس طرح سے، giving every man his due. That's justice. تو and due to this he assigned tasks to those who are best qualified by aptitude and training for performing these tasks. اب اس نے اسی وجہ سے لوگوں کو اس کے کام دیے. کلاس کی ڈویژن اس وجہ سے کیے کہ آرٹیسن کو اپنا کام کرنا چاہیے کیونکہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ انصاف ہو گیا. گارڈین ان کے اندر اسپرٹ ہی وہی ہے، ان کے اندر ایبلٹی وہی ہے، وہ کرنا بھی وہی چاہتے ہیں، سب اس کے اندر وہی چیز ہے. تو اس وجہ سے ان کو وہی کام کرنا چاہیے. رولر کے اندر ریزن ہے، اس کے وجہ سے ان کو وہی کام کرنا چاہیے جو اس سے بہتر طریقے سے آتا ہے، وہ کر سکتے ہیں بہتر طریقے سے، وہی انہیں کام کرنا چاہیے. اچھا، اس ڈیفینیشن کا کوئی لیگل اور جورسٹک
کانوٹیشن نہیں ہے اس کی وہ جو لیگل کانوٹیشن ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور رائٹ انڈیویجول کے رائٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پورے کلاس کے رائٹ کی بات کر رہا ہے, مطلب کلاس کی بات کر رہا ہے. یہ انڈیویجول کے رائٹ کی کوئی بات نہیں ہے. یہ کیونکہ انڈیویجول کو اسٹیٹ کا پارٹ سمجھتے ہیں. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ جوڈیشل پروسیجرز کا سے اس جسٹس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بجائے جسٹس کیا ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں ڈیولپمنٹ آف انٹرنل ہارمونی ان بوتھ انڈیویجول اینڈ اسٹیٹ. جسٹس کیا ہے اسٹیٹ اور انڈیویجول کے اندر ہارمونی پیدا کرنا ہی جسٹس ہے. which can only be achieved when external conditions are ordered. یہ کہتے ہیں ایکسٹرنل کنڈیشنز اگر آرڈر کی جائیں اس سے ہی ممکن ہے کہ جسٹس کریٹ کیے جائے. اچھا, اس کے بعد یہ اسٹیٹس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ کون سی اسٹیٹ کا نام کیا ہونا چاہیے. یہ بیس اسٹیٹس اس کو ہی کہتے ہیں جو ڈیمانڈس کو بیس طریقے سے سرو کرے, لوگوں کی ڈیمانڈس کو اور سروسز پرووائڈ کرے اور ان کی ڈیمانڈس کو میٹ کرے بیس طریقے سے. وہ بیس اسٹیٹ ہے. اور پرفیکٹ اسٹیٹ ہوگا جو پرفیکٹلی سیٹسفائی کرے نیڈس کو. سپیریئر اسٹیٹ ہوگا جو لوگوں کو وہی کام دیں, لوگوں کی ڈویژن کرے کلاسز میں اور اس کے فنکشن سے وہ دیں. مطلب آرٹیسن کو اپنا کام دے اور دوسرے دونوں کلاسز میں ان کو اپنا کام دے. To Plato, it is obvious that a state which arranges matters so that each person, ruler, guardian, artisan, is doing precisely what he ought to be doing is the superior state. Superior state ہوگی جس کے اندر لوگ وہی کام کریں جس کے لیے وہ بنے, جس کے لیے وہ کوالیفائڈ ہیں. اچھا, جسٹس کی ڈیولی دو معنی ہے. یہاں پہ جسٹس کی دو معنی نکلتی ہیں اس کی ڈیفینیشن سے, اس کے کانسیپٹ سے. ایک تو اسٹیٹ کے اندر وہ ڈیفائن کرتا ہے, تو ایک اسٹیٹ پہ اپلائی ہوتی ہے ڈیفینیشن, دوسری انڈیویجول پہ اپلائی ہوتی ہے. دو اس کی کانوٹیشنز بنتے ہیں. اس کی کوئی لیگل کانوٹیشن نہیں ہے. اس کے جو ورچوز ہوں میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں, وزڈم ہے, کوریج ہے, سیلف کنٹرول, ٹیمپرنس, یہ چیزیں وہ کس کے اندر, رولر اور گارڈین کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے. اچھا, پرفیکٹ اسٹیٹ complete justice is made when his dominant primary impulse is to serve the community and lesser impulses are strictly curbed. اب کیا ہونا چاہیے پرفیکٹ اسٹیٹ میں کیا ہوگا کہ جو اس کے ڈومیننٹ اسٹیٹ ہے اس کو کمیونٹی کو سرو کرنے کے لیے اس کو مطلب اس کو انکریج کرنا چاہیے. وہ جو لیسر امپلسز ہے اس کو کر دیا جائے. فرض کریں ایک ایپیٹائٹ والا بندہ ہے, اس کے اندر ایک تو ایپیٹائٹ والی وہ امپلس تو ہے, وہ سب سے زیادہ کوانٹٹی میں, باقی چھوٹی چھوٹی جو کوانٹٹی میں جو دوسری چیزیں ہیں ان کو دبا دیا جائے, ان کو ختم کر دیا جائے. ہائیسٹ فارم آف ہیومینٹی از ان دی پرسن. اچھا, وہی ہیومن میں سب سے ہائیسٹ فارم آف ہیومینٹی اس بندے کے اندر ہے جس کے اندر ریزن زیادہ ہو باقی دونوں چیزیں سے. یہ اس کو سب سے ہائیسٹ فارم کہتے ہیں. اور ہائیسٹ فارم آف اسٹیٹ وہ ہے اس کی نظر میں, پلاٹو کی نظر میں, دا ہائیسٹ فارم آف اسٹیٹ از ون ان وچ دوز ہو نو کنٹرول دا افیئرز آف اسٹیٹ. اب وہ رول کرے جس کے اندر ریزن زیادہ ہو, جو عقل مند ہو وہی رول کرے, وہی اسٹیٹ اچھی ہے. اور لوگوں میں وہ بندہ اچھا ہے جس کے اندر ریزن زیادہ ہے. اب ڈیفینیشن آف نیچر آف جسٹس, یہ سمپل وہی ڈیفینیشن ہے. ڈیفینیشن مطلب یہ اسپیشلائزیشن ہی ہے. ڈیفینیشن مطلب آپ جسٹس کو اسپیشلائزیشن ہی کہہ سکتے ہیں. تو جسٹس پلاٹو کا جو ہے وہ فنکشنز کا اسپیشلائزیشن ہے. کسی جاب کے اندر اسپیشلائز کرنا, لوگوں کو گروپس کے اندر ڈیوائڈ کرنا ہی جسٹس ہے. اچھا,
یہ آرکیٹیکٹونک نیچر بھی ہے جسٹس کی, آرکیٹیکٹونک نیچر کی ہے جسٹس. وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں. اب اس کو میں یہ مائیکل فوسٹر کے ورڈز میں آپ کو سیمپل کر کے بتاؤں گا. ایک کارپینٹر ہے, وہ ایک خوبصورت دروازہ بناتا ہے, اتنا خوبصورت بنائے کہ اس کی کوئی مثال نہ ہو, لیکن اگر آئسولیشن میں تو وہ خوبصورت لگ رہا ہے, لیکن آپ کیا کرتے ہیں, وہ دیوار پہ, وہ جب کمرے پہ لگاتے ہیں, وہ جو آرکیٹیکچر نے جو کمرہ بنایا یا کوئی چیز بنائی ہے تو اس میں وہ سوٹ نہیں کرتا, تو یہ وہ اس کا کام تو نہیں ہوا نا. مطلب مطلب کارپینٹر نے تو بنا دیا, اپنے حساب سے خوبصورت بنا دیا, لیکن اگر وہ سوٹ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ وہ اس کا فنکشن نہیں تھا. اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ وہ آرکیٹیکٹ تھا, اس کو ہی ڈیزائن کرنا تھا, اس کو وہ جو فرنٹ سائڈ بھی ڈیزائن کرنی تھی, اس کے ساتھ اس کو جو ہے وہ دروازہ بھی ڈیزائن کرنا چاہیے تھا تاکہ وہ اس کو سوٹ کرے. ایسا نہ کہ وہ خوبصورت چیزیں تو لا کے لگا دے, دروازہ خوبصورت لگا دے, پوچھ وغیرہ ساری چیزیں خوبصورت لگا دے, لیکن وہ الگ الگ سے کوئی ساری چیز, سب لوگ جو ہیں کام کرنے والے اپنے حساب سے وہ چیزوں کو اگر ڈیزائن کریں تو وہ سوٹ نہیں کریں گی. وہ آرکیٹیکٹ کیا کرے گا, وہ ساری بلڈنگ کو نظر میں رکھے گا, اس حساب سے وہ دروازہ بھی ڈیزائن کرے گا, اس حساب سے وہ فرنٹ بھی ڈیزائن کرے گا, وہ اس حساب سے پوری بلڈنگ کا جو نقشہ ہے وہ بنائے گا. اس طرح سے وہ پوری بلڈنگ خوبصورت لگے گی. تو یہی وہ اس کا سین ہے. وہ کیا کرے گا, یہ جو رولر ہوگا, جس کے ساتھ پاس ریزن زیادہ ہوگا, یہی آرکیٹیکٹ کا کام کرے گا. یہ ساری چیزوں کو ڈیسائیڈ یہ بندہ کرے گا, یہ ساری اسٹیٹ کو یہ ایک ہی مائنڈ سے بنائے گا کہ اسٹیٹ کا کیا کیا ہونا چاہیے. یہ بندہ اس کو ڈیسائیڈ کرے, آرکیٹیکٹ کی طرح وہ پوری ڈیزائن کرے گا کہ یہ اسٹیٹ اس طرح کی ہونی چاہیے. باقی کیا کریں گے, اس کو عمل کریں گے. وہ اپنے طریقے سے کوئی چیز نہیں کریں گے, وہ ایک مائنڈ میپ بنائے گا, اس کے مطابق باقی کام کریں گے. تو پولیٹیکل ارینا کے اندر جیسے کوالٹی that enables man to enter into relation with other fellow, یہ جسٹس کیا ہے, دوسرے لوگوں کے ساتھ ایک ریلیشن میں انٹر کرواتا ہے, دوسرے سٹیزن کے ساتھ ریلیشن میں انٹر کرواتا ہے. ریلیشن فارمز ہیومن سوسائٹی which is a subject matter of political science. اب یہ ریلیشن کیا کرتا ہے, جو ریلیشن یہ بناتا ہے, یہ ایک سوسائٹی بنتی ہے. سوسائٹی ہی ڈسکس کرتے ہیں ہم پولیٹیکل سائنس کے اندر سوسائٹی کو ہی ڈسکس کرتے ہیں, اس کے ایشوز کو ہی ڈسکس کرتے ہیں. اچھا, یہ سیلف کنٹرول کو یہ ٹیچ کرتا ہے کہ سیلف کنٹرول کیسے کیا جائے. اور ایک کرٹک نے کہا ہے کہ جسٹس از فار پلاٹو ایٹ ونس اے پارٹ آف ہیومن ورچو. جسٹس کیا ہے, ہیومن ورچو کا پارٹ ہے. اینڈ دیٹ بانڈ وہ جوائنس مین ٹوگیدر ان اسٹیٹ, لوگوں کو جوڑتا ہے. جسٹس اسٹیٹ کے اندر لوگوں کو جوڑتا ہے. اس سے identical quantity which makes man good, ایک ایسی کوانٹٹی ہے جو لوگوں کو اچھا بناتی ہے. and which makes man social, لوگوں کو سوشل بناتی ہے. this identification is the first and fundamental principle of Plato's political philosophy. یہ اس کی political philosophy کی fundamental point ہے. یہ سنیل تنوار نے اپنے ایک PDF پلاٹوس تھیوریز کے اندر یہ پوائنٹ اس نے ڈسکس کیے. اچھا, سوفسٹ نے اس نے جسٹس کے پولیٹیکل ویلیو کو ڈسکس ایگری کیا ہے, لیکن وہ اس کے سوشل ویلیو کو, ہیومن ویلیو کو, وہ اس کو مطلب اس سے ایگری نہیں کرتے. چند آخر میں آپ کو اس کے مطلب جسٹس کے آخر میں چند آپ کو اس کے کوٹس ہیں دو انڈرس برگر کے, جو اس نے اپنی بک کے اندر دی ہیں. پلاٹو کالڈ philosophy from heaven to earth. دوسری اس نے کہا کہ فلسفی اس نے آسمان سے اتاری ہے. both master and disciple are prophets and preachers rather than philosophers. وہ کہتے ہیں philosophers نہیں ہیں لیکن پیغمبر ہیں.
یہ بوتھ کس کا کہہ رہے ہیں؟ ایک پلاٹو کا، دوسرا کہہ رہے ہیں اس کے اسٹٹل کا کہہ رہے ہیں. اچھا اس کی کانسیپٹ پہ کچھ کرٹیسزم جو ہم دیں گے. پلاٹو کے کانسیپٹ پہ کرٹیسزم جو جد نے اپنے بک کے اندر دی ہے، میں نے اس کو سمرائز کر کے یہاں لکھا ہے. جد ارمن نے اس کی جو سمری بنائی ہے، اس نے جو کرٹیسائز کیا اس کی سمری میں یہاں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ایٹیٹیوڈز اینڈ کیپیسٹیز کین ناٹ بی سو ڈسٹنگوشڈ. اچھا وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ایٹیٹیوڈز ہیں یا ایٹریبیوٹس ہیں، کیپیسٹیز، یہ جس طرح سے پلاٹو نے کیا ہے کہ بھائی ایپیٹائٹ کو الگ کر دو، ریزن والے کو الگ کر دو، وہ اسپرٹ والے کو ڈیوائڈ کر دو، کلاس سے ڈیوائڈ کر، یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. جیسے وہ سوچتے ہیں ایسا پاسبل نہیں ہے. اور یہ اس بات کو اس نے تسلیم بھی کیا. پلاٹو نے آخری ایج میں اس بات کو تسلیم بھی کیا. اس نے کہا ایکسپیرئنس ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، وہ گائیڈ ہے ہیومن بیہیویئر کو ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہیومن بیہیویئر کیسا ہوگا. وہ ایکسپیرئنس ہیومن کے بیہیویئر کو چینج کرتا رہتا ہے. ہم ایک چیز کو ایک بہت پہلے عرصے کسی عرصے میں پسند کرتے تھے، آج نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے ایکسپیرئنس کے ساتھ ہمارے پرائرٹیز چینج ہوتی ہیں. سیکنڈ پوائنٹ یہ کہ وہ کرٹیسزم یہ ہے کہ یہ فریڈم کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں. ایک لوگوں کو ایک کلاس میں باؤنڈ کر کے اس کی فریڈم کو تباہ کر رہے ہیں. اس فریڈم کیا کہ اس کو سوچنے کا اس کو بھی حق ہے، اس کو بھی اس کی پٹائی سے زیادہ اس کی رولرشپ کا وہ کوالٹی بڑھ سکتی ہے، لیکن یہ اس کو ڈسٹرائے کر رہا ہے. اچھا تیسری چیز ہے، ایک لفظ بھی اس نے جو ایک ہی ممبر کے لوگوں کے اندر جو ڈفرینسز ہے اس کے بارے میں نہیں بولا. مطلب ایپیٹائٹ والے بھی ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، اس کے اندر ڈفرینس ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں اس نے کچھ نہیں کہا اپنی ٹریٹی کے اندر. جو سیلف کنٹرول کی جو بات پلاٹو کر رہے ہیں وہ ایک مورل پرنسپل ہے، لیگل نہیں ہے، اس کو ہم فارمولیٹ نہیں کر سکتے. اچھا if people fail to practice it can create problem. اگر پریکٹس نہیں کر سکتے تو اس کے لیے یہ پرابلم ہو سکتا ہے. اچھا یہی وجہ تھی کہ برکر نے کہا تھا پلاٹو جسٹس ناٹ اے جسٹس ایٹ آل. اللہ گارڈین کلاس کیا ہوگا؟ گارڈین کلاس کی یہاں پہ جو وہ اس کو نومینیٹ کر رہا ہے تو اس کی پرماننٹ ڈومیننسی ہو جائے گی، باقی کلاسز کے اوپر اس کی پرماننٹ ڈومیننسی ہو جائے گی. اس کے علاوہ پلاٹو کے ویوز کے مطابق ایک کلاس کی مطلب اس طرح سے ڈویژن سے کیا ہوگا، کلاسز کے اندر ایک یونٹی آئے گی. لیکن جو یہ بلیو کرتے ہیں کہ سب کو ایکول شیئر دینا، سارے لوگوں کو ایکول شیئر دینا ہی جسٹس کریٹ کرے گا، مطلب ان کے اندر یونٹی پیدا کرے گا. انڈیویجول جو اسٹیٹ کا پارٹ ہے اس کی اسٹیٹ کے علاوہ کوئی الگ آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے. تو یہ شارٹلی ہم یہ آخری پوائنٹ جو اس نے کہی ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو انڈیویجول جو سوسائٹی کا پارٹ ہے اس کی سیپریٹ آئیڈینٹی کوئی نہیں ہے. تو یہ جو چار اس نے یہ ویچوز بنے، وہ ایک وزڈم ہے، دوسری کریج، سیلف کنٹرول اور جسٹس. سیلف کنٹرول پہ وہ کہتے ہیں کہ سیلف کنٹرول جو ہے ایک مورل پرنسپل ہے، اور اس کے دو پارٹس ہیں، ایک انفیریئر پارٹ ہے، دوسرا سپیریئر پارٹ ہے. سیلف کنٹرول جو سول کے دو پارٹس ہیں، ایک انفیریئر دوسرا سپیریئر. جیسے ہم نفس اور روح کی بات کرتے ہیں، یہ اس طرح سے ہی دو پارٹس ہیں اس کے. جو انفیریئر پارٹ ہے وہ سپیریئر پارٹ کا سب نفس ہے، وہ روح کا سب میں سے ہونا چاہیے، اس کے انڈر میں ہونا چاہیے. اسی طرح سے انفیریئر کلاس، یہ پلاٹو کہتے ہیں کہ انفیریئر کلاس وہ سپیریئر کلاس کا، جو میں شروع میں انالوجی آپ کو بتا رہا تھا کہ اسٹیٹ کو اور اس نے روح کو اس طرح سے ڈویژن کیے، روح کو اور اسٹیٹ کو اس طرح سے ڈویژن کیے.
जैसे तरह से उसने कहा स्टेट को इस तरह से डिवीजन की जाए, इस तरह से रूह की इस तरह से डिवीजन की जाए। एक सुपीरियर क्लास होना चाहिए, इंफीरियर क्लास, सॉरी रूह का सुपीरियर पार्ट होता है, एक इंफीरियर पार्ट होता है। इंफीरियर पार्ट होता है उसका सुपीरियर का सबमिसिव होना चाहिए, तभी अच्छाई आ सकती है। इसी तरह से कहता है, इसी तरह से जो सुपीरियर क्लास के दूसरे क्लासेस हो वो उससे सबमिसिव होने चाहिए, तभी अच्छाई और बेहतरी हो सकती है। अब अगले पार्ट में हम एजुकेशन को डिस्कस करेंगे। एजुकेशन, रिपब्लिक के अंदर एजुकेशन को किस तरह से उसने डिस्कस किया है, क्या क्या चीजें उसने डिस्कस की हैं।